सियासत से मैं आज दस्तबरदार हो रहा हूँ, मलिक ज़फ़र साहब से को भी मैं खैरबाद कह रहा हूँ। और उसके बाद अब मेरे एक दरीना साथी डॉक्टर नाइम असगर मलिक, आज से उनको भी खैराबाद कह रहा हूँ। इज़्ज़तदार आदमी थे जुल्फ़कार साहब। बेसिकली सियासत में जो आते हैं, कोई कुछ करके आता है, कोई कुछ, मगर जुल्फ़कार मलिक साहब बेसिकली एक मेहनत से करके आए हैं। मैं या अल्लाह मेरी ज़िंदगी अब शौकत मीर जैसी गुजरे। मैं दुआ करता हूँ मेरी ज़िंदगी अब ख्वाजा मेहरान एडवोकेट साहब जैसी गुजरे। मैं दुआ करता हूँ मेरी ज़िंदगी अब सरदार अमानुल्लाह साहब जैसी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, मेरे एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ा एक खूबसूरत किस्म का इंटरव्यू मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज मैं एक ऐसे नौजवान का इंटरव्यू करूँगा। ये एक ऐसा नौजवान है जो हमेशा जो है वो हक़ और सच की बात करता है। ये एक ऐसा नौजवान है जिसने हमेशा जुल्म के सामने जो है वो कलमा हक़ पढ़ा है। जी, मेरी मुराद रुस्तम अली मलिक। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर उनको देख रहे हैं। रुस्तम अली मलिक का थोड़ा सा मैं आपको तारफ़ करवा दूँ। हल्का राजमहल से इनका ताल्लुक़ है और हल्का चेयरमैन ज़कात कौंसिल भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा साबिक़ उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसलर भी हैं और इसके साथ साथ स्टाफ ऑफिसर वज़ारत हायर एजुकेशन भी ये रह चुके हैं। तो इस बहुत ही मुतहर्रिक ये सियासी कारकुन हैं और आज मैंने इनको मदऊ किया यहाँ अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए। तो बिला ताख़ीर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रुस्तम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। जो ख़बर है मेरे पास आपके हवाले से, जिस वजह से मैंने आपसे रब्ता किया, मेरे ज़राए के मुताबिक कि आप बिल आखिर तंग आकर, मुझे नहीं पता हालात से किस वजह से सियासत से किनारा काश हो रही, ये बताएं कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है। फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि बेसिकली बिल्कुल ये जो आप बात कह रहे हैं, सियासत से आप दस्तदार हो रहे हैं, तो वाकई में सियासत से आज आए क्यों थे सियासत में? सियासत में आने का मकसद जो था ये था कि सियासत में आके बेसिकली जो हमारा ख़ानदान था वो एक पार्टी की जद में वो एक मजलूम ख़ानदान गिना जाता था। तो उसकी वजह से जब हमारा ख़ानदान जब मज़लूमियत की वजह से था, तो मैंने थोड़ा सा, जब मैंने वो थोड़ी सी यंग जनरेशन के मतलब सोसाइटी के अंदर आया, तो मैंने देखा कि सियासत खिदमत खलक है, इबादत है। तो इसके अंदर मैं दाखिल हुआ सियासत के अंदर और बेहतरीन तरीके से फैसल भाई सियासत की बेहतरीन खिदमत खलक सम के बड़े जानदार तरीके से। कभी किसी पार्टी की, कभी कोई होता है ना बोग्ज, मुनाफिकत रखना, हसद करना किसी दूसरी पार्टी कारकुन वर्कर के साथ, फैसल भाई कभी भी ऐसा नहीं किया। क्यों पीछे हट रहे हैं आप? इसलिए आखिरी इलेक्शन में मुझे याद है मलिक ज़फ़र साहब के साथ चले गए थे। बिल्कुल फैसल भाई। डिस्ट्रिक्ट बल्दियाती इलेक्शन में आप डिस्ट्रिक्ट कौंसलर के उम्मीदवार थे। बिल्कुल भाई। नईम असगर साहब आपके मध्य मुकाबल थे। बिल्कुल। मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने आपके कवर किए थे। आपका जुनून और आपका जोश बड़े रूज के ऊपर था, सब कुछ ठीक जा रहा था। आप इलेक्शन हारे, लड़े फिर हारे, ये तो खैर चलता रहता है। अभी आपका लंबा कैरियर रहा, अचानक पीछे हट गए, ये क्या हुआ? फैसल भाई अचानक पीछे हटे हैं, जो पीछे मैं इस वजह से हो रहा हूँ। देखें, आज की सियासत वो सी मफाहमती, जो अच्छी आला क्वालिटी वाली जो सियासत थी वो नहीं है। जो बेहतरीन सियासत थी वो नहीं है। वो सियासत चली गई जिसमें वो जनाब सिकंदर हयात रहमतुल्लाह अलैह होते थे, मतलब इनकलाबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी वो राजा नसीर साहब की सियासत, ये ऐसी सियासतें वो अब ख़त्म है। मलिक नवाज साहब का अलहाज मेरे बेहतरीन, हमारी इज़्ज़त शान अलहाज मलिक मोहम्मद नवाज खान। मलिक नवाज साहब अच्छे सियासतदान थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब ज़ाहिर अच्छे थे, तो जिन्होंने दौर इक़्तिदार इतना ज़्यादा टाइम अरसा गुजारा, इतना देर तो असम्बली में तो नहीं कोई रह सकता। अब क्या है? तो अब तो वो हल्का छोड़ चुके हैं। सियासत जो थी, मैं आया था खिदमत खलक के लिए, अब जा रहा हूँ, देखता हूँ कि ये खिदमत खलक नहीं, ये एक मुफाहमती टोले होते हैं, ये मुफाद परस्त लोगों की एक ग्रोह होता है, मुफाद परस्त लोगों की एक टीम होती है जो अपने वो आपकी सियासत समझ लें फैसल भाई, दूसरे लोग जुए के तौर पे है कि 1 लाख रुपया लगा लिया तो 10 लाख रुपए वसूल कर लिया। मैं ऐसी सियासत पर लानत भेजता रहा। यानी आपके नज़दीक आपके हल्के के ऊपर नाजायज़ कब्जा हो चुका है? हमारे हल्के के ऊपर कब्जा तो नहीं मैं फैसल भाई कह सकता, मगर ये है कि जो ये वक्त आता रहता है। देखें ना जी, मलिक ज़फ़र साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज मिनिस्टर हैं, हमारे हल्के के वजीर हैं। इससे पहले वो इस हल्के से या पहले भी कभी उम्मीदवार नहीं बने, तो वजीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का पे कोई मुसल्लत तो नहीं है, ये अवाम ही मुसल्लत करती है। हम लोग जो छोटे अदनाकार यही मुसल्लत करते हैं। आपके हल्के से इलेक्शन जीते, असम्बली में गए, अच्छी वजारत भी उनको मिल गई, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी, जहाँ तक उनकी कारकर्दगी की बात मलिक ज़फ़र साहब की है, तो मैं उनकी कारकर्दगी से
تقریباً 100% تو نہیں کہہ سکتا. بیسیکلی حلقے کی اوورال جو صورتحال ہے اس کے اندر جو تقریباً 60% جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بیسیکلی جو اوورال جس یو سی سے میرا تعلق ہے اوورال اس میں اتنا بڑا کوئی کام نہ ہو سکا. تو یہ ہم بھی شرمندہ ہیں. بہت دو سے ووٹر سپورٹر سوال کیوں ناراض ہیں؟ کچھ سیاسی پرچہ ہوا آپ کے اوپر, کسی پٹواری سے آپ کو بلیک میل کروایا گیا ہے, کیا گیا ہے, کیوں ناراض ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ میں فیصل بھائی دیکھتا ہوں کہ میں جو سیاست کرتا ہوں وہ بڑی پرامن اور عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. جو آج کی سیاست ہے یہ ایک مفاہمتی منافقانہ چال بے معنی حسدانہ سیاست ہے. ایسی سیاست سے میں بہت پرسہ پہلے کنارہ کشی کرنا چاہتا تھا, مگر آج میں نے اٹل فیصلہ کیا کہ ایسی گندی گلیز سیاست سے کنارہ کشی بہت بہتر ہے. تو جتنا یہ جو ٹائم گزرا میں سمجھتا ہوں تقریباً 2-3 سال میں نے گزارے سیاست کے اندر, یہ جو بالخصوص ملک ظفر صاحب کے جو دوران وزارت جو ٹائم گزرا یہ بھی میں اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ میرا وقت اچھا گزرا. میں تو سمجھتا ہوں فیصل بھائی اس سے اچھا میں دال بازار گجرانوالہ میں ہوتا وہ میں اچھا سمجھتا تھا. آپ کا کچھ وقت ذوالفقار ملک صاحب کے ساتھ بھی گزرا, وہ وقت کیسا تھا؟ ذوالفقار ملک صاحب کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرا نا فیصل بھائی, وہ وقت بیسیکلی ذوالفقار بھائی ایک جو میرے لیے محترم ہے, مقام ہے, انکل ہے میرے, وہ بہترین وقت گزرا. مگر کچھ ٹائم تھوڑا گزرا. ذوالفقار صاحب کے ساتھ بھی میں تھوڑا جا وہ اس وقت کوئی ایسے معاملات ہو گئے, وہ معاملات میں نہیں وہ پورا اتر سکا. بیسیکلی میں دلی طور پہ میں افسردہ ہوں کہ میں ایک شریف اور نافذ دار آدمی تھے ذوالفقار صاحب. بیسیکلی سیاست میں جو آتے ہیں کوئی کچھ کر کے آتا ہے کوئی کچھ, مگر ذوالفقار ملک صاحب بیسیکلی ایک محنت سے کر کے آئے ہیں. میں شرمندہ ہوں اکثر. کس چیز پہ شرمندہ ہے؟ کہ میں نے اچانک ان کو ایسا جونسا دیا, ایسا ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو غلط تو پھر آپ نے بھی کیا. بس یہ غلطی سیاست میں فیصل بھائی یہ غلطی یہ کی کہ ایک اتنے بڑے اچھے آدمی کو, اتنے بڑے پرامن آدمی کو میں نے چھوڑ کر یہ جو ہے نا یہ اچھا نہیں کیا. تو یہ سزا ملتی رہتی ہے, مگر پارٹی سیاسی کارکن آتے جاتے رہتے ہیں, پارٹیاں ساری اپنی کوئی ایسی بات. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں رستم علی ملک جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں گھر بیٹھے ہوں گے, فعال نہیں ہوں گے, ایکٹیو نہیں ہوں گے. الحمدللہ فیصل بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا دیکھیں نا جی آج کل اس سیاست جو سیاسی کارکن ہیں, یہ جو جنڈیاں ہیں, لو لشکر ہیں, اس سے اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اچھا, ایکشن کمیٹی کو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی بالخصوص ایکشن کمیٹی سے آپ متاثر ہیں؟ میں بہت شوکت میر صاحب سے میں متاثر ہوں, کبھی آپ خواجہ میران صاحب سے کبھی آپ کو ایکشن کمیٹی کے میں یہ بھی بتاتا ہوں نا, میں سردار امان اللہ صاحب سے بڑا متاثر ہوں. تو ان کو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ان کی جدوجہد سے آج یہ جو لوگ روز سڑکوں پر آ جاتے ہیں, دکانیں بند کرواتے ہیں, آپ ان سے متاثر ہیں؟ میں بالکل بے متاثر ہوں. دیکھیں یہ جو ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے فیصل بھائی, یہ کام ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو کرنا چاہیے. آج 1000 روپے جو آٹا مل رہا ہے یہ کس کی بدولت مل رہا ہے فیصل بھائی؟ جو آج یہ بجلی جو چل رہی ہے ہماری جو اتنی وہ مناسب ریٹ میں آ رہی ہے, یہ ایکشن کمیٹی کا کارنامہ ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی رول ہوگا ایکشن کمیٹی کے اندر؟ میں ابھی دیکھتا ہوں. میں بیسیکلی فیصل بھائی جو اگلی میری نیکسٹ زندگی ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ میری جو تھوڑی زندگی بچی ہے, ایک تو میں چاہتا ہوں کہ سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کروں علاقے کے اندر. دوسرا جو ہے کہ چاہتا ہوں, میری بھی خواہش ہے میں بھی شوکت میر اس کا نظریے کی پاسداری کروں. اچھا سمجھتا ہوں میں خواجہ میران صاحب, اس ایڈوکیٹ صاحب, ان کی جو نظریہ ان کی پاسداری کروں. سردار امان اللہ صاحب کی پاسداری کروں. ملے ان لوگوں سے آپ کی ملاقات؟ یہ ملاقات ابھی میرے کوئی کسی سے ملاقات نہیں, مگر ان کے نظریے دیکھتا ہوں, ان کی جو ساری صورتحال. اور آپ ان سے متاثر ہو؟ میں بہت متاثر ہوں. یہ تو اچھے لوگ ہیں نا جی. یہ تو اس ایک نوجوان جو قابل احترام ہے, وہ شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں, جن شہیدوں کی بدولت آج میں ادھر ہماری عوام جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیف. اپنی یونین کونسل میں آپ الیکشن لڑے؟ جی بالکل. مد مقابل جو لوگ تھے ان میں نعیم اصغر صاحب بھی جی بالکل. کمپین کے دوران آپ ان کے خلاف بڑی جارحانہ تقریر کرتے تھے, شدید تنقید کرتے تھے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نعیم اصغر صاحب آپ کے گھر آ جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے ہیں, آپ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے, پھر اب یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی میں آپ کا گن مین ہوں. یہ کیا ہوا؟ فیصل بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں جی میری جو سیاست تھی وہ سیاست صرف خدمت خلق تھی, عبادت سمجھ کر کرتا تھا. نعیم صاحب جو ڈاکٹر نعیم اصغر صاحب ہیں, میری جو یہ تقریباً 15-20 سال ان سے رفاقت رہی. تو آج میں ان کے ساتھ جو میری رفاقت رہی کم سے کم 20 سال ان سے میرا پیار محبت دوستانہ تعلق رکھا. مگر میں نے جب دیکھا کہ جب بھی کوئی
جو ہوتا ہے وہ یوز کرنے والی بات ہوتی ہے یہاں پہ بھی کہ استعمال کیا جائے، بس آپ اس کو یوز کیا کرو اور اپنا کام نکالو اور نکلو. تو جو بیسیکلی ڈاکٹر نعیم صاحب کا جو میرا ذاتی تعلق ہے نا فیصل بھائی، الحمدللہ میں اپنے خدا کے آگے بھی اور ڈاکٹر نعیم صاحب کو بھی میں اگر مسجد میں بٹھا کے یہ بات پوچھوں نا، اگر کعبے میں وہ موجود ہوں کہ اللہ اتفاق کرے وہاں مردانوں اکٹھے ہوں، وہاں بھی میں ان سے بیٹھ کے یہ بات پوچھ سکتا ہوں. آج یہاں تک پہنچانے میں یہ سیاسی منظرنامہ جو ڈاکٹر نعیم اسکر ملک کا ہے، اس کے پیچھے رستم علی ملک کی بہت قربانیاں ہیں. اچھا، یہ وہ بھی جانتے ہیں. اچھا چلے یہ جہاں جس وقت جی میری فیصل بھائی آپ تھوڑی سی مجھے بات کریں، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے کبھی کوئی ایسا، میں نے برادرانہ طور طریقے سے ان کی عزت کی، اگر ان کی ان کے میں پروٹیکشن کے لیے ان کے ساتھ رہتا تھا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا، میں تو تحفظ کے لیے تھا کہ میرا علاقے کا آدمی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اس لیے آپ نے کہا جی کہ میں آپ کا گن مین ہوں. بات سنیں نا، یہ اسی طرف آ رہا ہوں میں. پھر میں نے ایسا کیا کہ دیکھیں جی، میں نے میرے گھر آئے جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو میں نے یہ بات کہی، میں نے میرا ظرف تھا کہ آدمی جیت گیا الیکشن، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ علاقے کے کام کرے، علاقے کی تعمیر و ترقی کرے. تو میں نے اپنے منہ سے اپنے ظرف کے مطابق ان کو بولا. ان کے ساتھ چند نوسرباز تھے اس ٹائم، وہ نوسرباز اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر نعیم اسکر ملک کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فیصل بھائی اس کی وجہ سے آج جب وہ نوسرباز ان کی گاڑی میں دیکھتا ہوں تو مجھے دلی طور پہ صدمہ دکھ ہوتا ہے. آج وہی لوگ جو جب میں دیکھتا ہوں سیاست سے میں تنگ آگے کیونکہ کوئی نظریہ نہیں نعیم اسکر صاحب ان کو قبول کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہے نا، ان کے ساتھ ہے. تو میں بیسیکلی، مگر ایسی کوئی بات نہیں لوگوں کی نظر میں ہوگا کہ یہ شاید ڈاکٹر نعیم اسکر ملک کے ساتھ اس لیے ہے کہ کوئی پیسوں والا چکر ہو، کوئی معاملہ ہو. الحمدللہ زندگی میں کوئی فیصل بھائی ثابت نہیں کر سکتا کہ رستم ملک نے کسی سے ایز اے دلالی، ایز اے ٹوٹنگ، ایز اے کسی کی کسی کر کے کسی کے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ. آپ نے پیسوں کا ذکر کیا، کیا نعیم اسکر ملک صاحب اپنے کارکنان کو پیسے دیتے ہیں یا اپنے دوستوں کو پیسے دیتے ہیں؟ وہ بیسیکلی اپنے کارکن کو جو اپنے ان کے جو اپنے عزیز و قارب ہوتے ہیں کیوں نہیں ان کی وہ خدمت کرتے ہیں، وہ جو ان کے سپورٹر ہیں، کوئی بیمار ہو اس کی وہ ریلیف کرتے ہیں. مگر ہمارے ساتھ ان کا جو رویہ، میں آج میڈیا کے اوپر بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بس اچھا ہوا برا ہوا، انہوں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہے، آج میں ان کو بھی خیر آباد کہتا ہوں. ڈاکٹر نعیم اسکر ملک صاحب کو اس انٹرویو کی وسادت سے، اس میڈیا کی الیکشن میں 2 لوگ اور تو ان کے پروٹیکشن کے لیے یہ بات بولی، یہ میرا ظرف تھا اور اس بات پہ میرے عزیز دوست کو برا لگا، ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. آج کے بعد آپ کا نعیم صاحب کے ساتھ کوئی الحمدللہ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں. آج کی تاریخ کے بعد ڈاکٹر نعیم اسکر ملک صاحب، یہ واضح میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نعیم اسکر ملک ممبر ضلع کونسل، ان کا اور میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلدیاتی میں تعلق رکھتا ہوں آئندہ بعد، اگر پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے، کیونکہ دیکھیں وہ ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، نسلی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں. یہ ہم نے بڑی مارے کھائی ہیں ان کی خاطر. میں نے آپ کے پروگرام کور کیے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، وہاں میں جاتا رہا ہوں آپ کی یونین کونسل میں جی. وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ساجد امیر صاحب کے ساتھ چلے جائیں، بالکل آپ داؤد ملک صاحب کے ساتھ چلے جائیں. بالکل. یہ مشورہ دینے والے آپ کو تھے اس وقت، جی آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، آپ نے سوال کر دیا، باتیں تو آپ ایک سوال جو کرتے ہیں یقین مانے کہ اس کے اوپر میں تقریباً 5-10 منٹ کی دلیل دے سکتا ہوں. تو آپ اس سوال تھوڑا یہ جو ہے یہ گہرا سوال کیا آپ نے. اس پہ دیکھیں جی، ملک داؤد صاحب وہ میرے فیملی ممبر، میرے چاچو جان ہیں. تو دوسری طرف جو مرڈر ہوا، جو میرے رد ہستی کے میرے فرزند راج محل، فرزند راج محل، شہید راج محل، محترم المقام جناب حاجی عبدالحمید صاحب، ان کی عظمت کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام، ان کی وہ جو ہمارے علاقے کے تھے. تو جب یہ بلدیاتی الیکشن آیا فیصل بھائی، تو داؤد ملک جو تھا نا ماموس کی فیملی میں سے تھے، وہ میرے انکل تھے. تو اللہ کی مہربانی سے لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں. جب فیصل بھائی ہم نے جب تھوڑا سا اپنا ہوش سنبھالا، اس وقت دنیا نے جانا کہ داؤد ملک کون ہے. ہم نے لوگوں کو انٹروڈکشن دیا، داؤد ملک کا تعارف دیا. ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، ایسی جگہ جہاں پہ داؤد ملک کا میسج نہ دیا ہو، کیونکہ ایک ظلم و ستم کی داستان تھی. ایک آدمی کو مار دیا گیا، دوسرے آدمی کو زندہ لاش بنا دیا گیا. تو انہوں نے ایسا کیا کہ دیکھیں فیصل بھائی ساری زندگی میں ان کی تابع داری کرتا رہا. ان کی ہر بات کا، ان کا ویلفیئر ٹرسٹ کے دفتر جو تھے ان کے وہ بھی میرے لیے قابل احترام تھے. میں ان کی وہ سب کچھ میرے ہاتھ کا بنانا، نال ہو کے ان کے ساتھ رہ کے جو ہے نا اس کو کامیاب کرنا. تو یہ ہوا کہ جب میرا وقت ہے بلدیاتی الیکشن کا، تو
انہوں نے اپنا جو ملک داؤد صاحب تھے انہوں نے پہلے اپنا ایک فیملی ممبر کا وہ جب ہمارا وقت تھا انہوں نے ایک اپنے عزیز بھانجے کو انہوں نے نامزد کیا. مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا, آج بھی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ دیکھیں ہم داؤد ملک کے سارے معاملات کو دیکھتے سنتے ہیں. یہ ان کی گفتگو جو ہمارے بارے میں ہوتی ہے بڑی وہ مجھے اچھا نہیں لگتی ان کی جو گفتگو ہوتی ہے آج کل. تو انہوں نے اپنے بھانجے کو انہوں نے بھانجے کو لے آئے. تو میں نے دیکھا کہ بات یہ ہے کہ آج میرا حق تھا, میں نے ملک داؤد کی خاطر بہت کچھ سیا. دیکھیں جہاں میں ملک داؤد کے حق میں تقریر یا کوئی بیان بازی کرتا تھا تو یقیناً شام 2 دن 3 دن مجھے بڑے پر کرائسس کا شکار رہتا تھا. ترٹیں ملتی تھی فلاں جگہ سے تمہارا گزر ہوگا, تمہارا خاتمہ کر دیں گے. ڈرنے والی تو بات کوئی نہیں تھی. رستم ملک صاحب ایک بات آپ کے متعلق آپ کے حلقے میں تو ایک منٹ جو بات, اچھا اس کے بعد ایسا کیا کہ داؤد ملک صاحب جو تھے وہ پھر انہوں نے ایسا ان کو بھانجا انہوں نے اپنا کھڑا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یہ پھر بھانجا ان کا جو تھا وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گیا کہ نہیں لڑوں گا. پھر انہوں نے ہمارے دوست جو تھا میرا مد مقابل دوست تھا ساجد حبیب ملک, وہ ان کی انہوں نے حمایت شروع کر دی. پھر بھی میں دیکھتا رہا, میں ادھر امیدوار کھڑا رہتا. ان کے بیٹوں نے, ان کی فیملی نے, ان کے خاندان کے لوگ تھے میرے خلاف بہت سی انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے ایک وہ انا والا معاملہ بن گیا. اچھا سیاست میں ایسا چلتا ہے تو اس وجہ سے انا بن گئی تھی جس وجہ سے میں نے کہا. پھر اس کے باوجود بھی جب وہ دیکھا کہ پھر میں نے ووٹ جو ہے نا فیصل بھائی دیکھے کتنے کم لیے, اس کی مین وجہ ملک داؤد اور حاجی امید تھے. ان دونوں پارٹیوں کا فیصلہ کوئی بندہ ثابت کرے کہ رستم علی ملک جب سے یہ معاملہ شروع ہوا فیصل بھائی تو میں نے اپنی آپ نے دیکھا تھا میری کیسی کمپین کی جو سٹارٹنگ تھی بنیاد تھی جب میں نے شروع کی میں بڑا تاریخی وہ اس طرح کے وہ جو معاملات تھے نا بڑے میں اسٹرانگ فل آیا تھا. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر, یہ نہیں کہ داؤد ملک ہے میرا پریشان ہے یہ ساجد حمید کے اوپر, میں نے پھر بالکل اپنے آپ کو وڈرا سمجھا. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں, جسے ووٹ دینا دے دے, مگر اچھا ہے کہ ہم کبھی کمپین کے لیے نہیں. رستم ملک کے متعلق حلقے میں ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے, وہ یہ کہ رستم ملک بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. رستم ملک ایک کرسی پر اب بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں, کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ کبھی تیسرے کے ساتھ. آج اس کے اوپر آپ وضاحت کریں کہ فیصل بھائی جب بھی جس کے ساتھ آیا فیصل بھائی میں ایک خدمت خلق کی خاطر آیا, دیکھا میں نے کہا یہ وزارت ہے وزیر ہے, اس کے سے کام لے کے تھوڑے کام ہلکے کے کام ہو جائیں گے, اسی کے کام ہو جائیں گے, کسی غریب کی سنوائی ہو جائے گی. اس وجہ سے میں اس طرح کرتا رہا کہ شاید میرے حلقے کے اندر میرے گاؤں کے اندر کوئی تعمیر و ترقی ہو جائے, مگر کچھ نہیں دیکھ رہا جس وجہ سے سیاست چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ناراضگی کی جو بات ہے وہ لوگ جس کے ساتھ بھی رہا بیسیکلی فیصل بھائی دکھ ہوتا ہے کہ کوئی انسان پاگل نہیں ہوتا, کوئی اتنا انسان جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ جسے پتا ہو کہ فلاں جگہ سے مجھے ہر بندہ جو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے. پھر بھی میں قدر احترام کرتا رہا, مگر جس سے بھی مجھے ٹیشو پیپر کی طرح وہ یوز کرنے کی کوشش کی الحمدللہ آپ استعمال ہوئے یوز کرتے رہے سب, مگر میں ایسی کوئی بات نہیں, میں کسی کے کہنے پہ کوئی یوز نہیں ہوا, میں نے سائڈ پکڑتا رہا. آپ نے دماغ سے کام دماغ سے کام کیا واقعی ملک نواز صاحب اور سکندر یاد مرحوم جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, کیا یہ واقعی یہ دو سیاستدان آپ کے پسندیدہ میرے سب سے دو زیادہ جو پسندیدہ بہت سے پسندیدہ سیاستدان تھے, مطلب انقلابی رحمت اللہ علیہ میرے وہ جان جگر وہ میرے قائد تھے. تو اس کے بعد سکندر یاد صاحب جو تھے, سکندر یاد صاحب یہ ہمارے ضلع کی آن تھے, شان تھے, وہ میرے پسندیدہ فیورٹ جو ہے سیاستدان تھے. تو الحاج حاجی ملک محمد نواز خان صاحب میں ان کی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں. پورے ضلع اوورال حلقے کی جو تعمیر و ترقی کی بات ہے وہاں پہ ہم اختلاف رکھتے ہیں کہ ملک صاحب نے یہ نہیں کیا, ملک صاحب کو وہ کرنا چاہیے تھا, ملک صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو بیسیکلی الحاج حاجی ملک محمد نواز خان صاحب دیکھیں نا, ایک صداقت, ایک شرافت کا ایک پیکر, کتنے اچھا دور اقتدار, کوئی ناراض نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, لوگوں کی دن رات انہوں نے سنوائی کی. آج جو کوئی بزرگ ہے وہ بوڑھا ہے راج محل, ان کو دل سے احترام کرتا ہے ملک نواز صاحب. رستم ملک صاحب آپ کے اندر ایک خوبی ہے کہ آپ کھل کر بات کرتے ہیں, کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھتے. آج بھی آپ نے بڑی کھل میں کوئی ڈر جگ نہیں رکھتا فیصل بھائی, کوئی خوف نہیں. میں بیسیکلی فیصل بھائی میں جب سے سیاست میں آیا ہوں, صبح جب میں نکلتا ہوں گھر سے 12 بجے اطلاع آتی ہے فلاں جگہ ادھر بندے کھڑے ہیں, آپ کو ادھر سے شوٹ کر دیا جائے گا. فیصل بھائی کبھی بوجھ دلانا کام نہیں. آج بھی آپ نے میرا تعارف ہے نا میرے والد صاحب الحمدللہ فیصل بھائی, میں ایک
غریب باپ کا بیٹا ہوں جس نے ساری زندگی اپنی محنت جب آپ کے خاندان میں کسی کوئی شخص جس طرح آپ سیاست میں متحرک رہے، آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسی شخصیت تھی جو سیاست میں متحرک رہی ہو؟ فیصل بھائی میرے خاندان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو ایسی طرح سیاست کرے. میں سیاست پہلے بندے تھا کہ جو اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا تھا، اپنے علاقے کو، محلے کو، کہ لوگ اٹھیں اور کام کریں، تعمیر و ترقی ہو. پہلے آپ نے ذوالفقار ملک صاحب کو چھوڑا جی، پھر آپ دوسری طرف گئے، پھر اس جگہ کو آپ نے چھوڑا، پھر آپ تیسری طرف گئے. آپ سیاست کو چھوڑ رہے ہیں. جو آپ کے کارکنان ہیں، جو آپ کے لوگ چاہنے والے ہیں، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے وارڈ کے لوگ ہیں، جو آپ کے یونین کونسل کے لوگ ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے رستم ملک صاحب؟ وہ بیسیکلی فیصل بھائی وہ لوگ جو اچھے اور غیرت مند، عقل مند، دانش مند لوگ، وہ سمجھیں گے کہ اچھا فیصلہ ہے یہ زندگی، جو زندگی انسان کو جو ہے نا یہ ایک بار ملتی ہے. رستم ملک صاحب بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں، یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ملک ظفر صاحب منسٹر ہیں، اسمبلی میں گئے، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں. دوسری طرف ملک یعقوب صاحب صدر انجمن تاجران ہیں ضلع کوٹلی کے، وہ بھی ایک ذمہ دار شخص ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے جی، ملک ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا، دوسری طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے سر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ جو ملک یعقوب صاحب ہیں، عزت مآب، قابل احترام محترم ہے میرے، یہ جو ایسی باتیں ان کے خلاف ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے بڑا دلی طور پہ دکھ ہوا. اگر دیکھیں فیصل بھائی، شوکت میر جو ایکشن کمیٹی کا، جو پوری آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی لے کے آیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جو یہ ملک یعقوب ہے، حاجی ملک یعقوب ہے، یہ پوری آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کا چاچا ہے. تو یہ میرا بھی چاچا ہے. حاجی یعقوب جو ہے وہ میرا بھی چاچا ہے، ٹھیک ہے. ان کے بیٹوں کے ساتھ میرا بڑا رفقانہ، بڑا دوستانہ تعلق ہے. تو یہ مجھے بڑا دلی دکھ ہوا کہ یہ ملک یعقوب صاحب کے بارے میں پوری دیکھیں گورنمنٹ لگی ہوئی تھی کہ ایک طرف حاجی یعقوب اکیلے کھڑا تھا، پوری گورنمنٹ تھی کہ حاجی یعقوب ہے یہ جو کر رہا ہے نہیں ٹھیک کر رہا. میں حاجی صاحب کی عظمت کو، بہادری کو، جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعی غریب کی آواز ہیں، آپ واقعی حق کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے جو کیا درست کیا، آپ نے عوام کی خاطر یہ کام کیا. یہی وہ لوگ جن کی کل جس کی وجہ سے آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی، کن لوگوں کے لیے کال دی؟ یہی لوگوں کے لیے کال دی کہ جنہوں نے آج جن کی بدولت سے ہم آٹا 1000 روپے کا لے رہے ہیں، آج جن کی بدولت سے لائٹ کا ریلیف ملا، یہی لوگ ہیں. میں اسی لیے ان کا کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ گزرے. آپ کے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حلقے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بالکل، آپ کی فیملی کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. جی جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری جو میرا پیغام ہے، میں اپنے دوستوں، نوجوان ساتھیوں سے یہ پیغام ایک دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے. تو اس زندگی کا جو ہے نا اچھا فائدہ لینا چاہیے، خدمت خلق میں گزارنی چاہیے، سوشل کاموں میں گزارنی چاہیے. دیکھیں نا، آج اگر یہ نوجوان نہ کھڑے ہوتے تو کبھی 1000 روپے کا تھیلا آٹے کا نہ ملتا. آج اگر یہ نوجوان نہ کھڑے ہوتے تو یہ یقین مانے ہماری بجلی آج وہ بہت مہنگے داموں میں تھی، وہ بڑی آج الحمدللہ رعایت وہ کافی اس میں کمی آئی ہے. تو حلقے کے نوجوانوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر، کوئی جو ہے بے روپیہ، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ کچھ لوگ نہیں ہوتے. یہ صرف اپنی فصل جو کاٹ کے بس اپنی فصل اگائی، وہ کاٹی اور نکلے. تو حلقے کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، ان کے لیے مت الجھنا، سیاستدانوں کے لیے مت لڑنا، سیاستدانوں کے لیے کبھی کوئی کسی اپنے خاندان کے اندر ناراضگیاں، یہ وہ فتنہ فساد نہیں پیدا کرنا. تو اس کے بعد ان کو میں یہ دعوت کہ آج کی سیاست گندی سیاست ہے. یہ آج کی سیاست کوئی اچھی سیاست نہیں ہے. تو نوجوانوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس سے دور رہیں، اچھا ہے اس سے دور رہیں. آپ علاقے کے اندر سوشل سوسائٹیاں قائم کریں، خود ورک کریں، کام کریں، NGOs بنائیں، ادارے بنائیں، علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں، غریب کے ساتھ دیں، غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا وہاں. بہت شکریہ جی رستم ملک صاحب. آخر پہ میں فیصل بھائی، آپ کی بہت مہربانی. سیاست سے میں آج دستبردار ہو رہا ہوں. ملک ظفر صاحب سے کو بھی میں خیر آباد کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اب میرے ایک درینہ ساتھی ڈاکٹر نعیم اصغر ملک، آج سے ان کو بھی خیر آباد کہہ رہا ہوں. تو جو میں نے بولا، گن مین لفظ بولا اس پہ میں، وہ میرا ظرف تھا فیصل بھائی. آپ نے جو بات پوچھی، میرے گھر آئے، میں نے کہا آپ سیاست کریں، آپ کام کریں، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا.
آپ کی تابع داری کروں گا، آپ کو بڑا بھائی، آپ کو پروٹیکشن دوں گا. مگر میں نے جب دیکھا وہاں پہ بھی وہ گول مول نظام ہے، تو میں نے ان کو بھی آج بڑے عرصہ پہلے کہنا چاہیے تھا، مگر آج ان کو بھی میں اس آپ کی اس سوشل میڈیا کی اس وسادت سے ان کو بھی خیر آباد کہتا ہوں. رستم ملک صاحب، اور اس کے بعد آج دیکھیں نا ایکشن کمیٹیاں، دیکھیں ایکشن کمیٹی کے والے سے جو بات میں نے کی، ایکشن کمیٹی آج میں آگے جو میری زندگی گزر رہ گئی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی شوکت میر جیسی گزرے، میری زندگی خواجہ مہرون ایڈوکیٹ صاحب جیسی ہو، میں جناب سردار امان اللہ ان کا جناب وہ جو ہے نا ان کا نظریے کے مطابق رہوں، ان کے جناب معاملات کی پاسداری کروں. دیکھیں یہ عوامی لوگ ہیں، یہ ہیرو لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ بہت شکریہ رستم ملک صاحب. ناظرین، ایک 30 سال کا نوجوان سیاست سے تنگ آ گیا ہے. کیا ہمارا سیاسی نظام اتنا غلیظ اور گندا ہو چکا ہے؟ ایک 30 سالہ نوجوان جس نے ابھی سیاست کا آغاز کیا اور آج وہ علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے، کیا ہمارے سیاسی نظام کے اوپر، ہمارے جمہوری نظام کے اوپر اس قدر جو ہے وہ گند پھیل چکا ہے کہ ایسے نوجوان جو متحرک ہیں، جو سوشل ہیں، جو لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، آج وہ سیاست سے جب وہ علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ رستم ملک صاحب کی پوری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، آپ جس ڈیٹ کو بھی، جس دن کو بھی یہ ویڈیو دیکھیں، اس انٹرویو کو پورا دیکھیں اور بتائیں، مجھے اپنا فیڈ بیک دیں، اپنی رائے دیں کہ کیوں رستم ملک جیسا متحرک نوجوان جو ہے آج سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ کا بہت مہربانی.